अस्सलाम वालेकुम। इस पाक सरजमीन का एक और बहादुर बेटा वतन अजीज पर कुर्बान हो गया है। 2 सितंबर को बन्नू में भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के बुज़दिलाना हमले में मेजर अदनान असलम अपने साथी को बचाते हुए शदीद जख्मी हुए और फिर इलाज के दौरान जाम शहादत नोश कर गए। मेजर अदनान बहादुरी की एक और तारीख रकम कर गए हैं। पहले तो साथी को बचाते हुए अपने जिस्म पर अंधाधुंध गोलियां खाईं, फिर हॉस्पिटल में होश आया तो सबसे पहले अपने उसी साथी की खैरियत दरियाफ्त की। शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ समेत हाजिर सर्विस, फौजी और सिविल अफसरान और शुहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की और शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। मेजर अदनान के घर वालों का जोशो जज्बा दीदनी था। शहीद की वालदा का कहना था कि अगर उनके 10 बेटे भी होते तो वो पाकिस्तान की नामूस पर कुर्बान कर देती। शहीद का जनाजा उठाया गया तो फिजा नारा तकबीर और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नाजरीन, पाक फौज के यही वो अफसरान और जवान हैं जिनकी कुर्बानियों और हम बेला वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया है कि जी मेजर अदनान बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी सिद्धर्ट्स के ग्रेजुएट थे। वो पूछ रहे थे कि मेजर अदनान जैसे ये कौन लोग हैं जिनका निस्बुल-ऐन वतन से मोहब्बत और शहादत है। उन्होंने लिखा कि ऐसे अजीम लोगों के पास ना इख्तिदार है, ना दौलत है और ना शोहरत। अल्लाह ने इस पाक धरती को इन जैसों के तुफैल अपनी पनाह में रखा हुआ है और हमें उनकी शहादतों के सदके ही भारत पर फतह दी है। वजीर दिफा के मुताबिक बन्नू के बुज़दिलाना हमले में 5 दहशतगर्द मुलव्विस थे, जिनमें 3 अफगानी थे और 2 फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द थे, जिन्हें मौके पर ही जहन्नुम वासिल कर दिया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगानियों के लिए 2 जंगें लड़ी, अपनी मईशत तबाह और लाखों लोग शहीद करवाए, मगर आज भी अफगान सरजमीन से हमारे बच्चों के खून से होली खेली जा रही है। दुनिया की तारीख में इतनी मोहसिन कशी कभी नहीं देखी गई। एक तरफ पाक फौज के ये बहादुर सपूत हैं जो अफगान दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में जिस पार्टी की हुकूमत है उनका लीडर अफगानियों का वकील बना हुआ है और वफाकी हुकूमत पर तनकीद कर रहा है कि अफगानियों को मुल्क से ना निकाला जाए बल्कि उनका ख्याल रखा जाए। जी हाँ, बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर को हुक्म दे रहे हैं कि वो अफगानिस्तान जाएं और उनके साथ जाकर बैठें और बाहमी मसाइल और अमन व अमान के हवाले से बात करें ताकि हालात को मजीद बिगाड़ने से बचाया जा सके। नाजरीन, यही वो बुज़दिल सोच है जिसके तहत बानी पीटीआई उन लोगों के सामने सरेंडर करने की बात कर रहे हैं जो आए रोज आपके लोगों को मार रहे हैं। सरकारी हुकाम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 8000 से जायद फितनतुल खवारिज दहशतगर्द मौजूद हैं जो आम आबादी में पनाह लेकर फोर्सेस पर हमले करते हैं। ये वही दहशतगर्द हैं जिन्हें बानी पीटीआई और फैज हमीद के दौर में पाकिस्तान लाकर बसाया गया था। आज इस मुजरिमाना गलती का खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है, मगर बानी पीटीआई अभी भी कोई सबक सीखने को तैयार नहीं है। अपनी फौज और अपने लोगों की बजाय अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं और रियासती पॉलिसीज पर तनकीद कर रहे हैं। अस्करी क़यादत पर बराह रास्त इल्जाम तराशी कर रहे हैं और हर वो बयान दे रहे हैं जो भारत का बयानिया है। नेपाल में गुज़श्ता रोज हुकूमत का तख्ता उलटने पर जहां भारत रो रहा है, वहीं पीटीआई के लोग भी बढ़ चढ़कर नेपाल के हालात का पाकिस्तान के साथ मवाजना कर रहे हैं और एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि जो कुछ श्रीलंका में, बांग्लादेश और अब नेपाल में हुआ वो आखिर पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा। यहां अवाम बाहर क्यों नहीं निकलती और हुकूमत का तख्ता क्यों नहीं उल्टाया जा रहा। जिसका सीधा और सादा सा जवाब मैं आपको देती हूं और वो बस इतना है कि पाकिस्तान में काम हो चुका है। एक सिविल डिक्टेटर बानी पीटीआई का तख्ता 2022 में उल्टाया जा चुका है। पीडीएम की जमातों ने यह काम बड़े ही मुहज़्ज़ब तरीके से एक मुनज़्ज़म तहरीक के जरिए पूरा किया था और इक़्तिदार से उतारे हुए वज़ीर आज़म को कानूनी ट्रायल के बाद करप्शन साबित होने पर पाबंद सलासिल किया हुआ है। इन्हीं सियासी और कौमी अमूर पर बात करेंगे, मगर हमेशा की तरह एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। लिए वजीर आजम का स्पेशल इनिशिएटिव, इंडस्ट्री के हमरा हुनर से रोजगार का सफर।
NAVTEC اور پاکستان گلوز مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے باہمی اشتراک، پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام اور SIFC کی مشاورت سے قومی اور بین الاقوامی سطح پر ہائی ڈیمانڈ سکلز میں انڈسٹری کے تجربہ کار اساتذہ کی زیر نگرانی مفت فنی تربیت کا آغاز۔ لیدر گلوز سٹیچر، لیدر گلوز پیٹرن میکر اور کیڈ کیم کمپیوٹرائزڈ گلوز پیٹرن میکنگ میں 6 ماہ کے مفت کورسز اور یقینی روزگار کے مواقع۔ آن لائن درخواست جمع کرانے کی آخری تاریخ 25 ستمبر 2025۔ کلاسز کا آغاز 1 اکتوبر سے۔ درست ہر وقت بار وقت۔ السلام علیکم جی، بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیدھی بات میں آج جو پریسٹیجیس پینلسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے اسٹارٹنگ فرام لاہور اسٹوڈیو، ویری آنریبل وزیر بلدیات ہیں پنجاب کے ذیشان رفیق صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ذیشان بھائی جوائن کرنے کے لیے۔ احمد اویس صاحب ہیں جو کہ آف کورس پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ون آف دا سینئر اینڈ سین وائسز فرام PTI، بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے۔ اینڈ لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ مرزا اختیار بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے۔ میں چاہوں گی کہ میں مرزا اختیار بیگ صاحب آپ سے اس شو کا آغاز کروں، بیکاز ڈیفینیٹلی آئی ایم شیور کہ ہر کوئی اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہے، شہید میجر عدنان کے بارے میں ہر کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ اٹ فرام یو سر۔ سر میں تو یہ کہتی ہوں کہ کتنے بڑے دل ہوتے ہیں ان ماؤں کے، ان والدین کے، جو کہ اپنے بچوں کو اس طرح سے وطن کی خاطر جام شہادت نوش کرتا ہوا دیکھتے ہیں، اور پھر اسپرٹ کے ساتھ کہ میرے 10 بیٹے بھی ہوتے، میری جتنی چاہے مرضی اولادیں ہوتی، میں اس کو اس ملک کے اوپر جو ہے وہ وار دیتی۔ سو آئی وڈ جسٹ لائک کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم سب کو مل کے ان کو ایک ٹریبیوٹ دینا چاہیے۔ جی، یہ سوشل میڈیا پہ میں نے 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 5-6 بار وہ ویڈیو دیکھی ہے کہ جس میں ایک مرد نوجوان اپنے ساتھی کو، اپنی دوست کو بچانے کے لیے اس کے اوپر آ کے وہ گولیوں کی بوچھاڑ پوری جو ہے دہشت گرد کی وہ کھاتا ہے، اور کامیاب ہوتا ہے اس مشن میں کہ وہ اپنے ساتھی کو جو اس سے گریڈ میں اعلیٰ نہیں ہے لیکن دوستی کے جذبے میں وہ بہت قریب ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ اسپتال میں ان کو پوچھا جاتا ہے تو وہ اسی ساتھی کا پوچھ رہے ہوتے ہیں جس کو بچانے کے لیے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ میں نے سوشل میڈیا پہ اور اپنے باقی تمام فیس بک وغیرہ پہ میسج چلایا ہے تو ریکمینڈنگ فار ہمارا نشان حیدر کے لیے، یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا اور یہ بریوری کا سب سے مضبوط جو کردار ادا کرتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، نشان حیدر ان کو دیا جاتا ہے۔ اور میں نے اس میں اپنے فیس بک پہ افواج پاکستان بالخصوص جنرل عاصم منیر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ بہادری کی وہ مثال ہے جو صدیوں میں نہ ملی ہے نہ ملے گی، یا ختم ہو جاتا ہے، یا جتنا لکھنا شروع کریں وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ میجر عدنان شہید کو نشان حیدر جیسے اعزاز سے نوازا جائے، اور وہ مستحق ہیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ اور انہوں نے جس طرح سے یہ جو ویڈیو دیکھی آج، میں سمجھتا ہوں ان کے والدین اور ان کے اہل خانہ کو بھی سلام میں پیش کرتا ہوں، جو اللہ نے ان کا جگرا دیا، ان کی ہمت دی ہے، اور وہ اس ملک کے لیے، اس ملک سے پیار ہے۔ افواج پاکستان کا یہ ہمارا وتیرہ ہے، اس پہ ہمیں مان ہے، اور ہم اس افواج کے لیے ہماری جانیں حاضر۔ رائٹلی سیڈ، ویری رائٹلی سیڈ سر۔ میں چاہوں گی کہ اسی چیز کو احمد اویس صاحب آگے لے کر کے جائیں۔ احمد اویس صاحب، ہیرو، اس کی جو ڈیفینیشن ہے، جو میجر عدنان صاحب کی صورت میں، ان کی شہادت کی صورت میں سامنے آئی ہے، ایک دفعہ پھر سے ایک ریمائنڈر کال ہے کہ یہ ہے ٹرو ہیروز، کہ میجر صاحب جو ہیں وہ تو بہادر ہیں، بیٹا تو بہادر ہے ہی، والدین بھی بہادر ہیں۔ والد صاحب جو ہیں وہ جب پتہ چلا شہادت کا تو مبارکبادیں دے رہے تھے کہ جی مبارک ہو، میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اور جس طرح سے خواجہ آصف صاحب نے رائٹلی سیڈ کہ قوم کے یہ ہیں وہ ہیرو جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی اقتدار کے لالچ کے، بغیر کسی دولت کے لالچ کے، بغیر کسی ڈیل کے لالچ کے اپنے ملک کے لیے اتنا سب کچھ کر جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو پاکستان کا دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہے۔ So these are the true heroes، احمد اویس صاحب، رائٹ؟
جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہیرو ہیں، اور ہماری پاکستان کی جو ہماری مسلح افواج ہے وہ ایسے ہیرو سے بھری پڑی ہے. آپ یقین جانیے کہ ایک سے ایک بڑھ کے آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس بے جگری کے ساتھ، جس کمٹمنٹ کے ساتھ، اور جس فیتھ کے ساتھ اور عقیدے کے ساتھ یہ میدان جنگ میں اترتے ہیں اور بہادری کے ساتھ یہ جام شہادت نوش کیا، اور جنہوں نے جو کامیاب رہے وہ غازی بنے، یہ ہسٹری ہے ہماری. اور یہی وجہ ہے کہ اس کا مقابلہ جو اتنی ہم سے 6 گنا بڑا انڈیا جو ہے وہ کس وجہ سے مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ یہ وجہ ہے. وہاں یہ نہ کمٹمنٹ ہے، نہ یہ فیتھ ہے، نہ وہ یقین ہے اللہ کی ذات کے اوپر، نہ وطن کے ساتھ وہ اس مٹی کے ساتھ جو ایک کمٹمنٹ ہے کہ اس کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دینا اور فخر محسوس کرنا کہ، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف میں بارہا جو ہے وہ یہ شہید کے لیے جو کہا ہے کہ وہ ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. اور یہ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری قوم، بالخصوص پاکستانی قوم، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پاکستان جب حاصل کیا ہے وہ بھی قربانیوں سے حاصل ہوا ہے. یہ تو مسلح افواج کی تو یہ جو انڈیا نے جنگ کے ساتھ سلسلے شروع ہوئے اور اب پاکستان کی آئیڈیالوجیکل اور جو ٹیریٹوریل فرنٹیئرز ہیں ان کی حفاظت کے لیے ہمارے آفیسرز نے، ہمارے جوانوں نے، ہمارے سینئر آفیسرز نے ٹائم اینڈ اگین شہادت دی ہے. اور یہ جس طرح بھی یہ فرما رہے تھے کہ وہ ان کو پرپوز کیا گیا ہے، کہ انہوں نے پرپوز کیا کہ جی وہ نشان حیدر کے لیے. دیکھیے ایک جب فوجی فوج میں آتا ہے، محاذ جنگ پہ جاتا ہے، تو اس کی ایک ڈیوٹی ہے کہ اس نے وہاں پہ مقابلہ کرنا ہے، لڑنا ہے اور ملک کا ڈیفنس کرنی ہے. لیکن بیونڈ دی کال آف ڈیوٹی، یہ جو ابھی ساری ان کے متعلق بات کی جو سامنے آئی ہے اور جو حقیقت ہے، یہ بیونڈ دی کال آف ڈیوٹی ہے کہ ایک آفیسر جو ہے وہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنے فیلو آفیسر کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے. یہ بہت بڑا یہ ایکٹ آف ویلر ہے، ایکٹ آف بریوری ہے، جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. اور زندہ قومیں فراموش نہیں کرتی. زندہ قومیں جو ہیں وہ ہیروز کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھتی ہیں، اور یہی ضرورت ہے. بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. آپ نے اس بات کو پورے شو میں یاد بھی رکھنا ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ جیسے ہم پولیٹیکل سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے تو شاید کچھ ایسے سوال ہوں جو کہ آپ کو پسند نہ آئیں، لیکن وہ جواب کے منتظر ہوں گے. وہ مجھے پتا ہے وہ ڈسٹنکشن جو ہے میں اس کو پہچانتا ہوں، اس ڈسٹنکشن کو. چلیے آتی ہوں میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. احمد عبید صاحب اسٹے ود می، لیٹس لسن ٹو ذیشان صاحب کے واٹ ہی ہیز ٹو سے. ذیشان صاحب میرا سوال آپ سے بہت مختلف ہے. آئی نو کہ آپ بھی ڈیفینیٹلی کہیں گے کہ جی نشان حیدر بھی ملنا چاہیے، نشان امتیاز بھی ملنا چاہیے، نشان بریوری بھی ملنا چاہیے. اینڈ آئی نو کہ دس از اے ویری ویری بگ نیوز. آپ ضرور اپنے کانڈولنسز بھی اور ساتھ ہی جو آپ ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں میجر صاحب کو آپ ضرور کر سکتے ہیں. لیکن سر میرا سوال اس لیے مختلف ہے کیونکہ جس طرح سے ہمیں وزیر اعظم صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی افواج کو، عسکری قیادت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے انسائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان. اب یہ ناقابل برداشت ہو گیا ہے. صرف مذمتی الفاظ سے کام چلے گا کہ اب وقت آ گیا ہے ذیشان صاحب کہ ہمیں ایکچولی فیلڈ میں اتر کر مرمت کرنی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جی بالکل، سب سے پہلے تو میں جو میجر عدنان شہید ہیں میں ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں. ان کی شہادت جو تھی وہ ایک مثال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کسی بھی شخص کی سب سے قیمتی چیز ہو سکتی ہے وہ اس کی جان ہو سکتی ہے. اور وہ افواج پاکستان کے نوجوان اور پاکستان کی افواج کے وہ آفیسرز، وہ سپاہی جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اس سے بڑھ کے کوئی پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ شہادت سے بڑھ کے اپنی جان کا نذرانہ اپنے وطن کے اوپر قربان کرنے سے بڑھ کے کوئی قربانی وطن کے لیے نہیں ہو سکتی، میں سمجھتا ہوں. اور یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس کو اکنالج بھی کرنا چاہیے. یہاں تک جو بات آپ نے کی ہے، اور میں اس کو اس بات سے لنک کروں گا جو ابھی احمد عبید صاحب نے بات کی ہے کہ یہ جو افواج پاکستان میں جب لوگ شمولیت اختیار کرتے ہیں تو ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ وطن کی حفاظت کریں. بالکل ان کی ڈیوٹی ہے. ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ وطن کی حفاظت بھی کرے اور اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرے.
کیا ہم جو پاکستان کی عوام ہے، جو 25 کروڑ عوام ہے، کیا ان کی ہماری کوئی ڈیوٹی ہے ان کی طرف؟ ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اپنے شہداء کو ان کی عزت و تکریم کریں، جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک کے اندر آزاد سانس جو ہے نا وہ لینے کا موقع فراہم کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری افواج پاکستان ہیں، ہمارے شہداء ہیں، ان کی طرف یہ قومی ڈیوٹی ہے، اور اگر کوئی یہ قومی ڈیوٹی نہ ادا کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وطن سے غداری کے مترادف ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص پاکستان کے اوپر جان نثار کرنے والے جو پاکستان کے سپاہی ہیں، فوجی ہیں، جو نوجوان ہیں، جو ان کا مذاق اڑائے، جو ان کے اوپر تنقید کرے، تو پھر اس کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم ifs and buts کے اوپر جائیں، یہ میرا خیال ہے کہ یہ بنتے ہی نہیں ہے ہمارا، اس کے اوپر تو ہماری بات ہونی نہیں چاہیے۔ تو یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات آپ نے کی کہ ہم صرف زبانی تنقید کر لیں یا کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں، ایسی نہیں ہونی چاہیے چیز۔ جہاں سے یہ چیزیں جنریٹ ہوتی ہیں اس بنیاد کو ختم کرنا چاہیے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں۔ اب آپ کیسے کریں گے؟ allow me ذیشان صاحب، allow me، تھوڑا سا ہارڈ ٹاپک ہے لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ۔ ہم نے پہلے ہی اس کو انڈر دا کارپٹ کر کے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کا ایک صوبہ جس کا نام ہے خیبر پختونخوا، اس کے وزیر اعلیٰ ہیں، ڈیفینیٹلی خان صاحب ان کو انسٹرکٹ کرتے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب، وہ ایک صوبہ جو کہ اس پوری فیڈریشن پاکستان کا حصہ ہے، وہ جو روٹ کاز ہے جہاں سے افغانی باشندے یہ سوچ کر کے پاکستان کو اور پاکستان کے جوانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ تو ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تو بالکل ایک الگ رائے رکھتے ہیں، جو کہ آپ کا پنجاب، آپ کا وفاق، آپ کا بلوچستان الگ ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ آپ اس مذمت کو مرمت میں کیسے کنورٹ کریں گے؟ یہی بات میں اسی طرف آ رہا تھا کہ دیکھیں یہ ایک سیریز آف ایونٹس ہیں۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ہم جو آپ نے کے پی کے کی بات کی، کے پی کے کی عوام پاکستان کی عوام ہے، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ جو حکمران ہیں ان کی ایک پالیسی رہی ہے شروع سے لے کے، نہ صرف اس معاملے میں کہ وہ افغانستان سے بات کر کے، بلکہ جن جو ٹی ٹی پی کا ایک پورا فنومینا تھا جس کو دفن کر دیا گیا تھا 2018 سے پہلے، اس کو واپس وہاں پہ لا کے بسایا گیا، جس کی بدولت یہ جو بنیاد بنی ہے آج ہمارے لوگ پھر شہید ہو رہے ہیں اس چیز کی وجہ سے۔ اور جس نے بھی یہ کیا ہے وہ نہ صرف اپنے صوبے کے بلکہ اس قوم کے مجرم ہیں، میں سمجھتا ہوں۔ اور جو آج بھی اس بات کی بات کرتے ہیں کہ جو ان سے بات کی جائے، ان کو سپیس دی جائے، کس بات کی سپیس دی جائے کہ وہ یہاں پہ آئے اور ہمارے فوجیوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، ہماری عوام کو شہید کرنے کے لیے ان کو سپیس دی جائے؟ اسی لیے سپیس دی گئی تھی، ان کو واپس آ کے بسایا گیا تھا۔ آج وہ پھر ہماری قومی سلامتی کے لیے خطرہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں ہمیں اطمینان اس لیے ہے کہ الحمدللہ ہماری افواج جو ہے وہ پیشہ ورانہ جو ہماری افواج کی صلاحیتیں ہیں اس پہ ہمیں یقین ہے، الحمدللہ ہمیں امید ہے کہ وہ ان سے نپٹ لیں گے۔ لیکن یہ جو فنومینا بھی بنا ہوا ہے، یہ جن لوگوں نے یہ ساری صورتحال پیدا کی ہو، جو آگے بھی پیدا کرنے جا رہے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ان کو محب وطن پاکستانی نہیں سمجھتا۔ پھر بات وہیں چلی جائے گی کہ سیریز آف ایونٹس ہیں۔ 9 مئی کو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، 9 مئی بھی تو اسی کی ایک جو تھا نا وہ ایک شاخ تھی، اسی جو سیریز آف ایونٹس کی شاخ تھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ ٹوٹلی ہو کیا رہا ہے کہ اگر پاکستان کی ہندوستان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو ہندوستان کی سپورٹ میں کون بولتا ہے؟ ہندوستان کا میڈیا کن کی سپورٹ میں بولتا ہے؟ ہندوستان کا میڈیا اپنے حق میں کن ہمارے پاکستانی سیاستدانوں کے بیانات جو ہے نا وہ جاری کرتا ہے؟ تو یہ چیزیں عوام کے سامنے عیاں ہو چکی ہیں۔ پھر جب وہ بات کی جاتی ہے کہ جی یہاں پہ انقلاب کیوں نہیں آتا، انقلاب عوام سمجھ چکی ہے، عوام بڑی واضح ہو چکی ہے، عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ جب پاکستان کے اوپر کوئی مشکل آئے گی، جو مشکل ڈال رہا ہے، جو ہمارے خلاف کھڑا ہے، ایک طبقہ ہمارے یہاں پہ ایسا بن چکا ہے جو بدقسمتی سے سیاسی طبقہ ہے ہمارا، وہ صرف اور صرف ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جو لوگ پاکستان کے خلاف آواز اٹھائیں گے۔ چاہے وہ اسرائیل کی جنگ ہو تو اسرائیل کے حق میں بیانات آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہو تو ہندوستان کے حق میں بیانات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ میں سمجھتا ہوں کہ احمد اویس صاحب جیسے ہمارے جو بڑے باشعور، جو بڑے تجربہ کار جو سیاستدان ہیں، ان کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے، ان کو ڈسٹنس کرنا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ،
ان کو باقاعدہ مسئلہ یہ ہے کہ احمد اویس صاحب تو پھر بھی سوچ لیں گے، لیکن خان صاحب کا کیا کرنا ہے؟ احمد اویس صاحب آپ ذرا جواب بھی سوچ لیں، بڑی لمبی چوڑی باتیں ذیشان صاحب نے کر لی ہیں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے۔ خان صاحب نے تو اپنے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے نا اپنی وہ لائن واضح کر دی ہے۔ چلیے جواب لیتے ہیں، یہ بھی آپ کو بریک کے بعد بتائیں گے احمد اویس صاحب کی یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں بقول ذیشان رفیق صاحب کے، بقول نون لیگ کے، کہ کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو اس کا جواب جانیں گے۔ Pakistan strikes not This is not Pakistan. We see the rumors. We see the fake news. And we see the world believing it. This is our story. told with honesty, told with clarity. And it's time the world heard it right. This is Pakistan TV. वजीर आजम शहबाज शरीफ का विजन हर शोबे में डिजिटलाइजेशन। इसी विजन के तहत FBR ला रहा है डिजिटल इनकलाब। अब पूरा होगा मजबूत और दस्तावेजी मईशत का ख्वाब। बढ़ेगा एतमाद, बढ़ेगा कारोबार। अब न होंगी गैर मुसद्दिका रसीदें, न सप्लाई चेन में हेर फेर। होगा शफाफ कारोबार और गोशवारे जमा कराना अब निहायत आसान। इससे पहले था इनवाइसेस का रिवायती तरीकाकार, था शफाफियत का महदूद दायराकार, मगर अब है डिजिटल इनवाइसिंग सिस्टम का नया दौर। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के लिए खुशखबरी, हर इनवाइस खुदकार, शफाफ, महफूज और दस्तावेजी रसाई की हामिल। अपने इनवाइसिंग सिस्टम को पराल के साथ मुंसलिक करें या लाइसेंस याफ्ता इनवाइसिंग सिस्टम से इंटीग्रेट करें। डिजिटल इनवाइसिंग से मुंसलिक होने के आसान इक़दामात। अब आपके सिस्टम से बनने वाली हर इनवाइस फौरन डिजिटल हो जाएगी, मुनफरद नंबर और QR कोड भी बनाएगी। सिर्फ एक क्लिक पर मिले इनवाइसेस, तारीख और मालियत की तफसील, टैक्स फाइलिंग की बाद सहूलत तकमील। डिजिटल इनवाइसिंग, कौम की सहूलत, मुल्क की दौलत। मजीद मालूमात के लिए FBR की वेबसाइट www.fbr.gov.pk या हेल्पलाइन नंबर 051-111-772-772 पर राब्ता करें। हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। ویلکم بیک جی، میرا ساتھ دے رہے ہیں جی ذیشان رفیق صاحب، وزیر بلدیات ہیں پنجاب کے، میرا ساتھ دے رہے ہیں احمد اویس صاحب، رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے، اینڈ آف کورس دا ویری ڈائنامک مرزا اختیار بیگ صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ احمد اویس صاحب جواب دیں، ویسے ایک بات تو ٹھیک ہے نا کہ دنیا کی تاریخ میں اتنی موسم کشی کہاں ہوگی، مطلب الاؤ می، مجھے نہیں پتا آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا، 2 ستمبر کو ڈیفینیٹلی یہ میجر صاحب والا واقعہ ہوتا ہے اور ڈیفینیٹلی وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں، زندگی موت سے جونج رہے ہیں اور پھر بالآخر ان کو شہادت جو ہے انہوں نے نوش فرمائی۔ 8 ستمبر کو، آج جب میں یہ شو کر رہی ہوں تو آج 10 تاریخ ہے، 8 ستمبر کو آپ کے لیڈر، آپ کے خان صاحب نے علی مین گنڈا پور صاحب کو انسٹرکشنز دیے کہ جاؤ، جا کے افغانیوں کے ساتھ بیٹھو، ان کا خیال رکھو، ٹیک کیئر کرو اور مزید حالات بگاڑنے سے آپ ان کو منع کریں۔ سو دا تھنگ از کہ 2 ستمبر کو پاکستانیوں کو مارا جا رہا ہے، ان پر دھاوا بولا جا رہا ہے، اور 8 ستمبر کو آپ پھر بھی ان کے لیے سافٹ کارنر دکھا رہے ہیں۔ سر بڑی مشکل سی صورتحال ہے احمد اویس صاحب یہ۔ جی سر، کوئی مشکل نہیں ہے، میری بات سنیے۔ جی جی، ابھی آپ 8 ستمبر کی بات کر رہی ہیں، آپ اس سے ایک مہینہ پیچھے چلی جائیں تو ہمارے جو آج کل اسحاق ڈار صاحب جو ڈپٹی پرائم منسٹر بنے پڑے ہیں آج کل، وہ افغانستان میں کیا چائے پینے گئے تھے، نیگوسیشن کرنے گئے تھے، یہی بات کرنے گئے تھے وہ بھی۔ دیکھیے میری بات سنیے، آپ اس بات کو نا اس طرح سے ایک غلط رنگ دیکھ کے اگر اٹھائیں گے تو پھر آپ اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی سیٹلمنٹ کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ہم آپس میں ایسی ایک دوسرے کے متعلق جو ہے باتیں اڑاتے رہیں گے اور ایک دشنام ترازی کرتے رہیں گے تو کبھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے۔ بات یہ ہے کہ دیکھیے آج سے افغانستان کے ذرا پیچھے اور آ جائے، یہ وہی افغانستان تھا کہ جب آپ اتنی لمبی جنگ ہوئی سوویت یونین افغان جنگ میں، پاکستان کی انسٹرکشن کے اوپر افغانستان چل رہا تھا، اور پھر اس کے بعد ہماری پالیسی کی خرابی کے پیش نظر انڈیا کو موقع ملا کہ وہ افغانستان کے قریب ہو گیا
اور وہاں سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کا آغاز کیا گیا پاکستان کے اوپر. ہو رہی ہے نا, آپ کو پتا کہ انڈیا اور افغانستان کا گٹھ جوڑ ہوا ہوا, جس طریقے سے یہ وہ یہاں پہ آتے ہیں اور اٹیک کرتے ہیں, تو ایک طرف تو جو اٹیک کر رہے ہیں اس کا بالکل ملیٹنٹ وے کے اندر ہماری آرم فورسز جو ہیں وہ اتنی ٹرینڈ بھی ہو چکی ہوئی ہیں گوریلا وارفیئر سے نپٹنے کے لیے, اور ان کا مقابلہ ہوتا ہے, اور وہ باقاعدہ طور کے اوپر وہ ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری شہادتیں بھی ہوئیں. لیکن اگر آپ نیگوسیشن کا یہ پروسیس کو بند کریں گے اور نہیں اس کو روکیں گے, انڈیا کو ہم نے پولیٹیکلی ڈپلومیٹیکلی وہاں سے آؤٹ کرنا ہے. اگر نہیں کر پائیں گے تو یہ مستقل ہمارے لیے ایک پرابلم جو ہے, ناٹ اونلی کہ یہ کے پی کے اندر, بلوچستان کے اندر آپ نے دیکھا کیا حالات ہیں. وہاں ایک لبریشن آرمی بنی ہوئی ہے, اور وہ لبریشن آرمی جو ہے وہ کس طرح سے وہ کتنا کیئرلیسلی اس نے خاص طور پہ پنجاب سے اور دوسرے علاقے کے لوگوں کو کس طرح سے وہ انہوں نے مارا ہے, شہید کیا ہے, اور وہ کتنا ظلم ستم ان کے اوپر ڈھایا کیا ہے. تو حالات کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے جہاں آپ نے بندوق کا استعمال کر کے ان کو روکنا ہے وہ بھی کرنا ہے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو عقل اور دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اس بات کو کہ ہماری ہسٹوریکلی افغانستان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم تھے. مثلا آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ نے 2 جنگ بڑی انڈیا کے ساتھ, 65 کی وار لڑی, آپ نے 71 کی وار لڑی. دونوں جنگوں میں ہماری پوری مسلح افواج جو تھی وہ ایسٹرن فرنٹ کے اوپر تھی, انڈیا کے اگینسٹ. جنگ ہماری انڈیا سے ہو رہی تھی. ہمارا مغربی جو اور نارتھ جو ہے جو شمال مغربی علاقہ جو ہے وہ بالکل ہماری مسلح افواج وہاں نہیں تھی. وہ کس نے روکا تھا وہاں پہ؟ ایک گولی نہیں چلی ادھر سے. یہی افغانستان تھا نا, پاکستان کے فیور میں انہوں نے اس وقت, اگر وہ وہاں سے ڈسٹرب کرتے ہمیں تو کتنی بڑی ہمارے لیے پرابلم کریٹ ہوتی. ہم ان حالات کو مت بھولیں. وہ بھی اس وقت بھی وہ لوگ تھے اور وہ بھی مسلمان تھے وہاں کے. آج حالات ہم نے خود خراب کیے ہیں امریکہ کے کہنے کے اوپر. پرویز مشرف نے وہی طالبان, وہی وہاں کے جو مجاہدین جن کو ہم پورا ٹرینڈ کر رہے تھے اور لڑا رہے تھے, اور ان کی پوری ہماری ISI اور ہماری مسلح افواج جو ہے پورا یہاں کلینڈسٹائن وار لڑ رہی تھی, انہیں کو مشرف نے, آپ کو یاد ہے یہ ہسٹری کی بات ہے, ان کے امریکہ کے کہنے کے اوپر, یہاں تک کہ جو پاکستان میں جو اس وقت طالبان کا یہ افغانستان حکومت کا جو سفیر تھا وہ ان کے حوالے کر دیا. احمد ایسا پوائنٹ آیا, آئی ایم گلیڈ کہ آپ کا ہسٹری کے اوپر بہت زیادہ گرپ ہے, لیکن جو یہ لیٹسٹ ہسٹری ہے نا, ناٹ دا اولڈ ہسٹری, یہ ذیشان صاحب تو اس کو رسپونڈ کریں گے, لیکن میں پیپلز پارٹی کی طرف جانا چاہتی ہوں. مرزا اختیار بیگ صاحب, کچھ ذرا ہم ریسنٹ ہسٹری کی بھی بات کر لیں. الاؤ می, جو باتیں احمد عویس صاحب نے کی میرے لیے بڑے قابل احترام ہے. احمد عویس صاحب ون آف دا فائنسٹ ممبر فرام پاکستان تحریک انصاف, لیکن سر الاؤ کرے مجھے یہ پوچھنا مرزا اختیار بیگ صاحب کہ ایک طرف ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, ہم ان کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ جاؤ جاؤ یار اپنے ملک واپس جاؤ, جاؤ جاؤ اپنے گھر واپس جاؤ, لیکن یہ ایسی کی تیسی پھیر رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر ہمارے جوانوں کی, صرف اس لیے جی آپ کی پالیسی غلط ہے, آپ کی پالیسی غلط ہے. مطلب ہم اپنے جوانوں کو, اپنی پاک افواج کو ہم اتنی ولنریبل سچویشن میں چھوڑ دیں گے. یہ کس طرح کی پالیسی ہوئی سر؟ نہیں احمد عویس صاحب آ رہی ہوں آپ کی طرف. مرزا صاحب کو سن لیں سر, مرزا صاحب کو سن لیں. جی مرزا صاحب. جی مجھے بولنے کا موقع دیں ذرا, میں کافی دیر سے ویٹ کر رہا ہوں. جی 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 سر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ افواج پاکستان نے یہ فاٹا, وزیرستان اور اس کے نارتھ کے تمام علاقوں کی صفائی کر دی تھی, دہشت گردوں سے پاک کر دیا تھا. آپ نے دیکھا امن امان کی صورتحال بہت بہتر ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ ایک فلسفی آئی اور ان کو اجازت دی گئی, ان کو سیٹلمنٹ یہاں کرائے گئے, اور یہاں پہ وہ پھیلتے گئے, اسپلنٹرز گروپ سے میں جا کے شامل ہوئے, اور پھر وہ وقت آیا کہ پاکستان آرم فورس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ بندوق تان لی. یہ غلط فیصلے تھے. پی ٹی آئی کا جو فیصلہ تھا کہ ٹی ٹی پی کو سیٹل کیا جائے, میں 201 ریزن دے سکتا ہوں کہ اس کے بعد سے نہ صرف ہمارے تعلقات خراب ہوئے بلکہ امن امان کی صورتحال بھی نیچی سے نیچی سطح کے اوپر چلی گئی. پہلے تو
इमरान साहब का इंटरनेशनली इमेज खराब हुआ कि ये वही टीटीपी हैं जिनको ये इमरान साहब सपोर्ट करते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, मिलिटेंसी उनकी वजह से बड़ी, टेररिज्म उनकी वजह से बड़ा, और उसके बाद पीटीआई का अगर ट्रैक रिकॉर्ड निकालें तो वो सियासी अदावत में किसी हद तक जा सकते हैं। आईएमएफ को उन्होंने लिख दिया था लेटर कि जी पाकिस्तान को फंडिंग ना करें, फाइनेंसिंग ना करें, और झांगड़ा साहब का लेटर दिखाया गया, आपने मैंने सबने देखा। यूएस कांग्रेस में भी तो वो पहुंचे थे रेजोल्यूशन पास कराने के लिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट इनकी इमदाद बंद करें, आईएमएफ इनको न करे, एजेंडे में ना डाला जाए, ये सब चीजें हुई। और अब ये जी गंडापुर साहब को कह रहे हैं कि जी वहां जाके बात करें, और गंडापुर कहते हैं जी मेरा पासपोर्ट रिन्यू नहीं तो मैं चले। और भाई आपके सामने प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि इन्होंने जो पाकिस्तान में आके अमन अमान की सूरत हाल मखदूश की है, जिस तरह से ये मैंने वीडियो देखा है, मैं एक आदमी को नहीं चाहूंगा कि वो हमारे मुल्क में दोबारा नजर आए। इन्होंने हमारे बच्चों को शहीद करा, इन्होंने हमारे मुल्क की जमीन खून से जो है वो रंगी है। हमने क्या कुछ नहीं किया उनके साथ, अपने सीने आंखों पर रख के इनको रखा, और उसके बाद आप कहते हैं जी वो उनकी गोद में चले गए। क्या हमारे उनके यही रिश्ते हैं कैलकुलेटर वाले? नहीं। लिहाजा मैं समझता हूँ शख्सियात गलती कर सकती हैं, लीडर गलती नहीं कर सकते। लीडर गलती करते हैं तो कौमें भुगतती हैं। पाकिस्तान को आज जो भुगतना पड़ रहा है वो हमारे लीडर की गलत डिसीजन की वजह से हुआ है। 2018 से 2022 में जो गलत फैसले किए गए और उसके नताइज भी उस वक्त से आने मुसलसल हमारे सामने है। मैं समझता हूँ कौम कभी नहीं माफ करेगी। ये आईएमएफ की, यूएस कांग्रेस की और चीजें चले हम माफ कर देते हैं, लेकिन हमारे सर पे लाके बंदूक तान के बिठाने वाले उन लोगों को, टीटीपी के उन दहशतगर्दों को जो बोलते हैं कि हम पाकिस्तान में तबाह बर्बादी करेंगे और हमारे मुल्क में यहाँ रह के उन्होंने यहाँ ग्रुपिंग की है और मजबूत से मजबूत हुए हैं, और आज हमारे नौजवान जी राइटली सेड, बिल्कुल सही फरमाया जीशान साहब। सबसे पहले तो इफ यू नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ इसाक डार साहब विजिट और टॉक्स विद द अफगान्स, जिसके बारे में अहमद अवैस साहब क्लेम कर रहे हैं, तो बता दीजिए उसका एजेंडा, उसका मकसद क्या था। और जो बातें अहमद अवैस साहब कर रहे हैं कि मतलब मुझे तो लग रहा है अहमद अवैस साहब ने हमें एक गिल्ड ट्रिप पे भेज दिया है कि मतलब डेफिनेटली हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जनरल फैज़ के टाइम के ऊपर और जब इनके खान साहब वज़ीर आज़म थे उस टाइम के ऊपर हम लोगों ने इन लोगों को एक मौका दिया, एक अच्छी नीयत के साथ कि चलो जी आओ। अब ऐसे में अब जब ये हम लोगों को ही दोबारा टारगेट कर रहे हैं तो सर ऐसे में रॉन्ग पॉलिसी राइट पॉलिसी कुछ नहीं होती। ऐसे में वी हैव टू सेव आवर कंट्री एंड आवर बॉर्डर्स, राइट सर? देखिए जी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ अहमद अवैस साहब जैसे वेल इन्फॉर्म्ड और इतने माशाल्लाह समझदार जो हमारे शख्सियत हैं, वो ये बात बतौर तोजी पेश कर रहे हैं कि वज़ीर ख़ारजा का विज़िट होता है अफ़गानिस्तान का। तो वज़ीर ख़ारजा का विज़िट अगर होता है तो वो रियासी पॉलिसी को ला के टो करते हैं, लेकिन एक सूबे के वज़ीर आला की क्या हैसियत उसमें होती है जी? वो किस बेस के ऊपर किसी दूसरे मुल्क के साथ बात कर सकते हैं? कौन सा आइन, कौन सा कानून उनको इजाज़त देता है कि वो अपनी डेढ़ इनकी मस्जिद बनाने के लिए किसी सूबे किसी मुल्क के साथ बात करें? ये रियासत की पॉलिसी है, ये वज़ीर ख़ारजा का मैंडेट है को रियासत की पॉलिसी के तहत जाके अगर कहीं पे अफ़गानिस्तान के साथ हमारा जो एक रिलेशनशिप है उसमें उतार चढ़ाव रहा है, लेकिन क्या हमने बतौर रियासत अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत बंद कर दी? ये कभी नहीं हुआ। हम बातचीत हमेशा करते हैं, लेकिन जो हमारे कंसर्न्स हैं उन कंसर्न्स को हम वहाँ पे भी एड्रेस उनके सामने भी रखते हैं और वहाँ पे हम खड़े भी हैं। बिल्कुल प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव उसको उसकी पार्टी का हेड अगर ये कहे कि भाई तुम स्टेट की पॉलिसी से हटके इनसे बात करो, तुम इनको यहाँ पे स्पेस दो, वो किस हैसियत से देंगे? रियासत कहती है जी हमारे ऊपर वहां से हमला आवर किया जा रहा है, हमारे ऊपर वहां से हमला किया जा रहा है, और ये लोगों के सामने है। हमारी रियासती इदारों के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से बॉर्डर के पार से जो है ना वो हमले किए जाते हैं, वहां से ट्रेन करके लोगों को यहाँ भेजा जाता है। और ये वही बात जो इख्तियार वली साहब बात कर रहे थे
کہ 4 سال کی وہ غلط پالیسیز جس کی وجہ سے دوبارہ سے ان کی جڑیں مضبوط کی گئی کے پی کے اندر اور وہاں پہ ان کو لا کے بسایا گیا جو آج ہم بھگت رہے ہیں. اور ان سے طرح مجھے کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے, میں بڑا واضح ہوں کہ ہماری افواج اس سے نپٹ لے گی اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی موقع کے اوپر ہماری جو ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اگر یہ بات کرے اور بانی پی ٹی اگر یہ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ تو اس میں تو یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے. اور میری اگر میری ذاتی اگر آپ بات میں کروں تو مجھے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. میں تو معذرت کے ساتھ اس جماعت کو بھی اور اس جماعت کی لیڈرشپ کو میں محب وطن پاکستانی مانتا ہی نہیں ہوں, اس لیے کہ جو ایونٹس انہوں نے کر دی ہیں میں تو اس بات کو یقین کرتا ہوں اس کے اوپر کہ یہ تو ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہیں اور وہ ایجنڈا واضح نظر آ رہا ہے. نیپال میں گزشتہ روز جو نوجوان ہیں انہوں نے حکومت کا تختہ لوٹ دیا, اس کے اوپر بھی آپ کے جو کولیگز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو پرابلم ہو رہی ہے کہ بھئی پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا, مطلب آپ لوگ اتنے ظالم لوگ ہیں. وہاں پہ اگر لوگ تنگ تھے تو لوگوں نے یہ کیا, یہاں پہ پبلک تنگ نہیں ہے, لوگوں کو واضح ہے, لوگوں کے سامنے ہے. یہ صبح یہ احتجاج کا اعلان کرتے ہیں, ان کے احتجاج میں بندے نہیں آتے. اب سینکڑوں کی تعداد میں بندے کرنے کے لیے مشکل ہوتا ہے, یہ اپنے ایم پی ایم ایل اے پورے نہیں کر پاتے. بات یہ کہ دیکھیں کل ان کا ہمارے پنجاب کے اندر ہوا ہے بائی الیکشن ہوا ہے سینٹ کے الیکشن کا, تو انہوں نے بائیکٹ کر دی ہے. بائیکٹ کیوں کیا ہے؟ ان کے اپنے ایم پی اے سے کہا تھا یہ ہم ووٹ نہیں دیں گے آپ کے کینڈیڈیٹ کو, انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے انہوں نے بائیکٹ کر دیا. یہ اب واضح ہو چکا ہے. پی ٹی اے کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ یقین ان کو آ چکا ہے کہ ان کی جماعت جو ہے وہ پاکستان کی لائن کو ٹو نہیں کرتی, وہ پاکستان کے خلاف مختلف لائنوں کو ٹو کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے یہ بہترین موقع ہے کہ ہمیں یہ لائن کھینچنی پڑے گی. اس میں بالکل یہ کوئی دوسری بات ہونی کو نہیں چاہیے. پاکستان کی سلامتی ہر چیز سے زیادہ ہمیں عزیز ہے, اور یہ پاکستان کے بیس کے اوپر ہی ہم ساری سیاست کرتے ہیں نا. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایسی شخصیت ہماری تاریخ میں اگر وزیر اعظم اس ملک کے رہی ہیں جو اس طرح کے فیصلے کریں, جو پاکستان کی ریاست کے خلاف جائیں, پاکستان کے دشمنوں کی آواز بنے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے ہمارے لیے. میں سمجھتا ہوں تو میں تو یہ کہوں گا کہ احمد عویس صاحب کو بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ مختلف قسم کی جتنی بھی آپ جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کریں, جتنی بھی آپ جو ہے نا وہ تاریخی پس منظر میں چیزوں کو بتانے کی کوشش کریں, پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے لیے بڑا کچھ کیا. 25 لاکھ سے زائد افغانیوں کو یہاں پہ بسائے رکھا, کئی دہائیوں تک بسائے رکھا, یہ پاکستان نے کیا تھا. افغانستان کی طرف سے ہمارے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ ہمیشہ مختلف ادوار کے اندر کبھی دہشت گردی کے حملے کیے جاتے ہیں, کبھی دہشت گردوں کو وہاں پہ پناہ دی جاتی ہے. انہوں نے ہندوستان اور افغانستان کی بات کی, تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک کڑی ہے, نظر آ رہی ہے کہ اگر ہندوستان کے ساتھ ان کی بات ہوتی ہے, ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں وہ, تو یہ بھی ہمیں ہماری آنکھیں تو پھر بھی کھل جانی چاہیے نا کہ ہم نے کہاں پہ کھڑے ہونا ہے, ہم نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, ہم کیا وہاں سے امید کر لگائے بیٹھے ہیں. اگر پچھلے کئی دہائیوں سے وہاں سے ہمیں کوئی ٹھنڈی ہوا نہیں آ رہی تو ہم پھر کیا امید لگائی بیٹھے ہیں وہاں سے. پوائنٹ آ گیا, رسپونڈ کریں. احمد عویس صاحب آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. جی سر. مجھے بات کرنے دیں گے تو پتہ لگے گا نا. آپ تو سارے بول رہے ہیں, مجھے تو بولنے نہیں دے رہے, آپ جواب بھی نہیں دینے دے رہے. نہیں آپ ہی کو سن رہے ہیں سر, بولیں. میں آپ دیکھیں عرض میں کر رہا ہوں کہ بات کو حقیقت پسندانہ رویے سے دیکھیں. ہم افغانستان کے ساتھ بہت اچھے تھے. یہ خرابی پیدا ہوئی جب پرویز مشرف کی کتاب پڑھی آپ نے, ان دی لائن آف وار, ان دی لائن آف فائر. پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے کہ جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد انہوں نے افغانیوں کو پکڑ کے جو ان کو ریکوائرڈ تھے وہ امریکہ کے حوالے کیے اور پیسے وصول کیے. یہاں سے ہماری دشمنی افغانستان سے شروع ہوئی ہے, ہمارے چیف آف اسٹاف کی حرکت سے. دس واز دی بنیاد. آپ پڑھ کے تو دیکھیں. اور یہ انتہائی اس نے ذلیل حرکت کی تھی. ہمارا ایک پاکستان کا سفیر جو تھا اس کو بھی اس کے حوالے کر دیا اور پیسے وصول کیے. خود لکھ رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر. میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ انڈیا کو موقع ملا اس سے افغانستان کے نزدیک آنے کا, ورنہ کہاں انڈیا اور کہاں افغانستان. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا وہاں پہ 35 کے 40 انہوں نے کونسلیٹ آفس بنائے ہوئے انڈیا نے افغانستان میں. وہ کوئی بزنس ہب ہے, وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں.
पैसा लगाते हैं और वहां से इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान में टेररिज्म की जाती है। ये एक मामूल है। तो इसलिए आपको दोनों चैनल इस्तेमाल करने, जो आएंगे उनको ऊपर आपने सख्ती से आप मुसल्लह अफवाज उनको ऊपर जो कार्रवाई करते हैं, मारते हैं, खत्म करते हैं उनको, लेकिन एट द सेम टाइम अफगानिस्तान की हुकूमत को टाइम एंड अगेन आपको रियलाइज कराना है कि हम भी इस्लामिक हवाले से मुसलमान मुल्क आप भी हैं, हम भी हैं। आपने हमारी पुरानी हिस्ट्री, हमारी आपके साथ बहुत कंट्रीब्यूशन है। आप इस बात को, इंडिया के साथ दोस्ती को खत्म करें और इस मामले को जो है आप हवा ना दें, अपने बॉर्डर को हमारे खिलाफ इस्तेमाल मत करें। यहाँ पे नेगोशिएशन की जरूरत इस काम के लिए है। इसको ऐसे मत सोचें जिस तरह मैं आपसे बता रहा हूँ। और ये बात जो है हर वक्त अगर ये इल्जाम लगा देंगे कि ये एंटी पाकिस्तान बात हो गई, तो एंटी पाकिस्तान बात का मैं आपको जवाब दूं, अगर एंटी पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये IMF में ये कह देना एंटी पाकिस्तान नहीं था, क्योंकि ये एक नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है। हारी हुई हुकूमत जो है, हारे हुए लोग जो है वो हुकूमत पे आके बैठ गए हैं। तो इसलिए इनको जो है आप इनको सोच समझ के देखें, क्योंकि ये नुमाइंदे नहीं है पाकिस्तान के। इसकी जगह पे एक बात, बड़ा वाकया सुने आप। बहुत बड़ा वाकया हुआ था जब 1990 के अंदर जब बेनजीर की हुकूमत गई, तो पीपल पार्टी की हाई कमान जो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का जो हम बना रहे थे एटम बम, उसका सारा ब्लूप्रिंट लेके जाके उसने स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया था। और उसके ऊपर प्रेसिडेंट अमेंडमेंट बिल पास हुआ था। आपको प्रेसिडेंट अमेंडमेंट से याद आ जाएगी ये बात। पहली दफा मतलब सब 1990s की दौर में और जो अभी 2025 के दौर में फर्क है। अब किसका मुकाबला कहां से करें। प्रोग्राम कब खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सबका ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। फीडबैक आपका इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज। दुरुस्त हर वक्त।